सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये हमारा जो है लेसन फर्स्ट है, पहला लेसन हज़रत सलमान फ़ारसी का। तो चलते हैं, इसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बच्चों हमने ये उर्दू का सबक नंबर 1 हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो सबक है, आज हम इसी के पूरा सबक पढ़ के मुकम्मल कर लेंगे। और ये है कि सबक जो है वो उर्दू अदब का, ये उर्दू अदब में 2 तरह के इज़ाफ़ होते हैं, एक नसरी और दूसरा नज़्म। तो नसर में जो है वो अफसाना, खाका निगारी, नावल निगारी, खतूत निगारी, इंशाइया, मज़ाहिया, ये सब आते हैं। और नज़म में गज़ल, शायरी, नज़म निगारी, मरसिया, कसीदा, रुबाई, ये सब आते हैं। तो ये जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये किस्सा इसमें बयां है, उसको एक खाके में ही हम शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले पढ़ के देख लेते हैं। तो पहली बात, दुनिया में मबूस तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फज़लियत हासिल है, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत में अज़मत व रफ़त हासिल है। यानी उनको भी उतनी अज़मत, यानी उतनी इज़्ज़त और उनकी भी उतनी काबिलियत को उनके हासिल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तक़लीद करने की भी अपनी उम्मत को तलकीन की है। यानी उनको भी उनकी भी मतलब उम्मत में इज़्ज़त व अफजाई करने को कहा गया है। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहते थे। उन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की खातिर और हक़ की तलाश के लिए, यानी हक़ यानी ईमान की जो तलाश होती है उसके लिए बरसों सोबतें बर्दाश्त की, यानी बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। बिलाखिर ईरान से मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए और आखिर दम तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। झील के सबक में उनके हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। तो चलिए उनके हालात ज़िंदगी भी पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनके इस्तिक़ामत और साबित कदमी में उस राह के मसाइब कभी भी माना नहीं होते, यानी कोई भी तकलीफ़ आए वो उन्हें रोक नहीं सकती अगर वो इस राह के तलाश में निकल जाएं। और वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना माल और मता की फ़िक्र, यानी ना उनको अपने बोलते हैं ना कि अपने आप की भी खैर नहीं और उनको कोई अपनी चीज़ों की लालच नहीं होती, किसी ऐशो आराम की चीज़ की भी उनको फ़िक्र नहीं होती। ऐशो आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, ना सहराओं और पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाशे हक़ की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक़ को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियां बर्दाश्त की, उनका जिक्र सहाबा की सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। ईरान में ज़माने ही से ईरान कदीम ज़माने ही से इल्म और हुनर का मरकज़ रहा है और इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुल नहार भी न हो पहुंचा होगा कि वहाँ तहजीब और मुआशरत के चर्चे आम होने लगे थे। मजूसियों ने ज़रतिश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर उठा न रखी थी। यानी यहाँ पे इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुल नहार यानी आधे दोपहर तक भी ना पहुंचा था कि वहाँ एक मिसाल है ये कि वहाँ की तहजीब मुआशरत के चर्चे आम होने लगे थे। यहाँ पे आप जानती हैं कि ईरान जो है पहले ही ज़माने से इल्म व हुनर के लिए काफ़ी मशहूर है। और यहाँ मजूसियों यानी कि ये ऐसा मज़हब है जो आग पूजने वाले लोग हैं, जैसे कि पारसी धर्म है। ये ज़रतिश्ती मज़हब पारसियों के मज़हब को ही कहा जा रहा है। तो ये मजूसियों ने ज़रतिश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर
اٹھا نہ رکھی تھی. یعنی یہ اس وقت دور تھا کہ لوگ اسی مذہب کو زیادہ فالو کرتے تھے. تو دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا. تو 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں زیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے. کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی. پہلے وہ لوگ کہاں تھے؟ یہ اصفہان میں ایک گاؤں جیان میں وہ زمیندار کے مطلب کافی مجوسی زمیندار تھے، اور وہ کسی وجہ سے جو تھے انہوں نے وہاں سے ہٹ کر ہرمز میں سکونت اختیار کر لی. تو اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے. ان کا پہلا نام مہاویہ تھا. وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. انہوں نے کم عمری ہی سے مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا. یعنی کہ جو یہ دھرم ہوتا ہے پارسیوں کا، اس میں آگ جو ہے وہ بجھنا نہیں چاہیے. تو اس آگ کو رات اور دن جلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کو رکھا جاتا تھا. تو وہاں پہ یہ سلمان جو تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے. ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا. کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہ گئے. گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے. یعنی انہیں وہ اچھا لگا. جو ان کا پہلے جو وہ چراغ کیا کرتے تھے آگ جلائے رہنے کے کام میں جو ان کو رکھا گیا تھا، اس دھرم سے یہ انہیں زیادہ اچھا لگا. گرجا گھر میں جو رسومات اور عبادات انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی. یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے، بہت ناراض اور غصہ ہو گئے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے. وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی. جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے. اسی طرح انہوں نے اصفہان سے شام، پھر نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی. بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا. وہ کھجوروں والی زمین کے جانب ہجرت کرے گا. اس کے ماننے والے پروانوں کے مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے. تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے. اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کی شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. یہ 3 نشانیاں بھی اس راہب نے انہیں بتا دی. حضرت سلمان فارسی اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے. انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے. اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. تو حضرت سلمان نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے. وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا. اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا. اس وقت کیا ہو جاتا تھا، لوگ دھوکے سے ایسا غلام بنا لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بیچ دیا کرتے تھے، اور یہ سب دھوکے سے ہی ہوا کرتا تھا. تو اس طرح حضرت سلمان سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے. وہ آنے والے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کا کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی، یعنی یہ وہ انہیں چیک کر رہے تھے۔ تو دوسرا موقع پھر حضرت سلمان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا، یعنی کھایا، اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تقسیم کیا، یعنی ان لوگ نے بھی کھا لیا۔ تو اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ پشت یعنی پیچھے جا کے ان کے پیٹھ کی طرف جا کے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر مہرے جو نبوت ان کے پیٹھ پہ جو بنی ہوئی تھی، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ بیعت ہونا یعنی ہاتھ پکڑ کر یہ مطلب ایکسیپٹ کرنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کے بتائے ہوئے راہ پہ چلیں گے، چوری نہیں کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ایسے سب وعدوں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم کی طرح سمجھ لیجئے کہ کھایا جاتا ہے، اسے بیعت ہونا کہتے ہیں۔ تو ایسا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے بیعت لی اور وہ اسی دن سے مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ تو یہاں پر جا کر انہیں جو تلاش تھی وہ مکمل ہوئی۔ آگے ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ موافقتہ قائم کر دیا۔ رشتہ موافقتہ ایک بھائی بھائی کا رشتہ انہوں نے بنا کے دیا، ان کو آپس میں وہ بھائی بھائی کہلانے لگے۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا، ان کی پوری زندگی تک یہ رشتہ بنا رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ کی غفلت جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا۔ تو دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرا لیا۔ تو یہاں پر انہوں نے جب انہیں آزاد کرا لیا تب سے اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے، تب سے وہ اسلامی جنگوں میں حاضر رہنے لگے۔
اب مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کے امام پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس میں پتھر دور تک کے پھینکا جاتا ہے، اسے منجنیق کہا جاتا ہے، اس کا استعمال اس جنگ میں انہوں نے کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا کہ میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کو غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک ایسا دور تھا جس میں جو کم طبقے کے لوگ تھے انہیں اٹھانے کے لیے انہیں اونچے ان کے درجات بڑھائے جاتے تھے، انہیں اچھے پوسٹ دیے جاتے تھے، یہ وہ دور تھا۔ تو ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی۔ وہ جو اپنی سرکار دو عالم کی زندگی کے بعد کے دنوں کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ چٹائیاں بنتے تھے اور تو بھی ان کی لگن یہی تھی کہ وہ سرکار دو عالم سے جا ملیں، ان کا دیدار کریں۔ تو اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے اور ایسے ہی فکر میں وہ اپنی بچی ہوئی زندگیاں گزار رہے تھے۔ تو حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ عطیہ یعنی جو ان کا پیسے ہوتے ہیں، جو گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، وہ سب وہ نہیں لیتے تھے یا تو بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی، تو اپنی خود کی ان کی آمدنی میں سے وہ کیا کرتے تھے، 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے اور 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے، یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، یعنی جب وہ ایک دم آخری وقت میں بیمار رہنے لگے تو ان کو دیکھنے کے لیے، عیادت کرنا یعنی بیماروں کو جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ عیادت کہلاتا ہے، تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ زندگی جو ہم جیتے ہیں اس میں اتنا زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں مرتے وقت ان سامانوں کا تڑپ ہوتی ہے نا کہ ہمارا یہ رہ جا رہا وہ جا رہا ہے، تو اس لیے سامان ہی زیادہ نہ کیا جائے آخری وقت میں۔ تو مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، جبکہ ان کے پاس سامان نہیں تھا پھر بھی وہ رو رہے تھے، تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس فکر میں وہ پریشان تھے اور رو بھی رہے تھے۔
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا کل اثاثہ یعنی کل جو ان کی پراپرٹیز جو بچی تھی، ان کا مال اسباب، وہ ایک پیالہ، بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ تسلا یعنی وہ جس میں ہم آٹا وغیرہ گونتے ہیں تو کھلا برتن ہوتا ہے نا، جسے تھالا بھی کہتے ہیں ابھی، تو اسے تسلا کہتے ہیں، اور ایک بڑا پیالہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اسی بیس پر ہم جو سوال اور جواب بنائیں گے وہ اگلے پارٹ میں دے دوں گی۔ تو اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو پلیز اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو بچوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، اور اردو میڈیم والے بچوں کو یہ شیئر ضرور کریں۔ کوئی ڈاؤٹس ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور جواب دوں گی۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔